अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है साहब? अल्लाह का शुक्र सर, तो सुनाओ ठीक बस ठाक? ठीक, फर्स्ट क्लास। खैर खैरियत, काफी दिन निकाल दिया आपने। हम तो सोच रहे थे कि थोड़ी जल्दी शूटिंग करेंगे। बस ये वो बाकी भी ज़माने में गम है तेरे गम के सिवा, और भी गम है ज़माने में तेरे गम के सिवा। जी हाँ, बस वो एक्चुअली बड़ी हॉट न्यूज़ चल रही थी आजकल। वो बेसिकली जो नया इस वक्त वो जो ग्लोबल टॉपिक जो इस वक्त पूरे मीडिया में डिस्कस हो रहा है, अजरबैजान के बारे में, क्या आपके उसमें ख्यालात हैं? क्या आपका तजज़िया, आपने क्या वहाँ से नोट किया? क्या एक्चुअली यार दैट्स वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ एंड मेरा भी दिल कर रहा था, मेरा भी दिल चाह रहा था कि 2 दिन पहले ही आपसे निश्चित हो जाए, लेकिन बस वो वक्त की कमी की वजह ना हो सकी। लेकिन इट्स अमेजिंग सर, इट्स वेरी डिफरेंट न्यूज़। और अगर आप इसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के स्पेक्ट्रम में जाके देखें तो ये एक वो अनहोनी है जो 4-6 हफ्तों की जंग ने जो है ना उसको पॉसिबल कर दिया, जो 30 ईयर में जो है ना वो काम नहीं हो सका। जिस तरह के आपको पता है कि ये नगोर्नो काराबाग का जो एरिया है उसका अजरबैजान का, ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड है। यूएनओ में इसकी पूरी रिकग्नाइजेशन है कि ये अजरबैजान का हिस्सा है। बड़े अफसोस की बात है, 30 साल से ये एक पेंडिंग मामला जो है। दैट्स ट्रू। और जिसके ऊपर ये मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये बिल्कुल जो है ना वो उस पॉइंट पे वो यकता है कि भाई ये इन्हीं का हिस्सा है, जमीन का पीस है। लेकिन आर्मेनियन जो है ना उसके ऑक्युपाइड फोर्सेस के तौर पे बैठा हुआ था। और 30 साल पहले जब वो बड़ा कमजोर था अजरबैजान, 30,000 पीपल वर किल्ड सर। ओह माय गॉड। सो वो जो 94 की वो जो वार है उसमें से 30,000 पीपल, और मोस्टली उसमें अजरबैजान के लोग थे। मिलियन ऑफ वर डिस्प्लेस्ड माय गॉड। उस एरिया से निकल के बेचारे हो गए। और ये कितने अफसोस की बात है कि ये इस मॉडर्न दौर में जहाँ पे बॉर्डर जो है वो सारे रिकॉग्नाइज्ड हैं और हर जगह पे मतलब यूएनओ के सारी रेजोल्यूशंस के मुताबिक कोई आप किसी बॉर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे इतने बड़े मतलब वो 30 साल का गासमाना कब्जा जो है वो कैसे कायम रहा? उसकी अगर आप वो उसके जो अजरबैजान का जो सदर है इल्हाम अलवी, ही इज वेरी वेरी हम्बल मैन, वेरी फैंटास्टिक मैन। उसने जो इंटरव्यू दिया ना बीबीसी को, ये पिछले दिन की बात है, उसने कहा भाई मैं तो मतलब 30 साल से मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का दरवाजा खटका रहे हैं, हम तो अपने राइट, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे लोग पीछे हटने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि वो हमारा है। वो कल भी हमारा था, वो आज भी हमारा है, और वो हमारा है। हम कोई जो है ना वो तसीब पसंद फोर्सेस नहीं है। हमारा तो वो अपना एरिया है, हमारे तो लोग वहाँ से डिस्प्लेस्ड हैं, और हमने ये हमारा हक है कि हम वापस लें। अब उसमें थोड़ा सा फ्रांस ने वो टिकटॉक शुरू में तो किया, लेकिन उसके बाद वो जाहिर है फंडामेंटली वो राइट है उनका। बहरहाल जंग किसी के दरमियान भी हो वो कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। किसी के वो रोना है, दूसरे का वो हंसना है। मैंने देखा है दोनों तरफ की फुटेज। एक तरफ जो है ना लोग वो मतलब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री। वो तो काफी उन्होंने बड़े झंडे उठाए, उसमें तुर्की के, पाकिस्तान के झंडे बहुत सारे, मतलब वो सेलिब्रेशन हो बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने पाकिस्तान की मॉरल सपोर्ट को, पाकिस्तान के स्टैंड को इसके राइट के साथ। पाकिस्तान का और बेसिकली तुर्की का जो स्टैंड है वो बेसिकली लिजर्ड है। हम किसी ऐसी चीज को जो है ना वो बैकअप कर ही नहीं सकते कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन हो। हमारे तो खुद हम इस चीज का शिकार है। अब कश्मीर को देखें, 73 ईयर हो गए हैं, कश्मीर का मसला अभी उधर का उधर ही है। वो कई दफा मतलब पॉलिटिशियन इमरान खान स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कह चुके हैं कि ये फ्लैश पॉइंट है, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसको सोचना चाहिए, इसको डिस्प्यूट को हल कराना चाहिए, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स कंट्रीज हैं, ये कभी भी वो एस्केलेट कर सकता है मसला। क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है ना कि पूरी दुनिया में ब्लाइंड आई होती है, जहाँ पे बड़ी ताकतें या कुत्ते हैं वो ब्लाइंड आई रखते हैं उन जगहों पे जहाँ पे उनके इंटरेस्ट होते हैं। और क्योंकि इंडिया को ये पूरी दुनिया में, खाली वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं कहना चाहिए, पूरी दुनिया में हमारे अरब नेशन जो हैं उनके बीच भी वो बहुत एक बड़ी मार्केट समझते हैं। इसकी वजह से उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं निकलती, कोई बोलता नहीं है। जबकि ये जैसे आपने कहा अभी 72-73 ईयर्स जो यूएनओ की रेजोल्यूशंस के साथ ये चीज़ पड़ी हुई है, मामला ठंडा है, किसी ने कभी इसके ऊपर बात नहीं की। तो अफसोस की बात है कि मतलब इस मॉडर्न दुनिया में मतलब अगर 2-3-25 साल में एक जनरेशन टर्नओवर होती है, तो जब वो 3 जनरेशन टर्नओवर हो गई हैं और वो मामला जो यूनाइटेड नेशन में कोल्ड फाइल्स में पड़ा हुआ है,
تو یہ ایکچولی افسوس کی بات ہے، یہ ہماری انٹرنیشنل کمیونٹیز کو دیکھنا چاہیے. ایسا دنیا میں شاید مسلم ملکوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ اتنا کوئی بھی کولڈ فائل آپ کو ملیں گی نہیں. دیٹس ٹرو سر. اگر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی تھوڑا سا یہ اگر وہی وہ جسٹس اینڈ پیس والا یا انصاف والا جو فارمولہ ہے اگر اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ جو ورلڈ ہے نا یہ بیٹر پلیس ہو سکتی ہے انشاءاللہ. سڈنلی. Yeah, we can hope for that. We can hope for that. Yes, yes. سو بٹ انفارچونیٹلی بہت سارے جو کنٹریز ہیں، بہت سارے پالیٹیشینز ہیں، وہ اپنے بینیفٹس کے لیے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں انٹرنیشنلی. اسی طرح کا یہ بھی ایک کانفلکٹ تھا. اس میں آپ ترکی کا کیا رول ہے؟ آپ بہت ساری باتیں، بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں ادھر سے، جیسے کہ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے بہت اپریشیٹ کیا ہے ترکی کو، پاکستان کو. ترکی کا کیا ڈائریکٹ رول نظر آتا ہے آپ کو اس میں؟ اس میں ترکی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایک جو ہے نا وہ جنریشنل بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے آذربائیجان کے ساتھ. جو آذربائیجان کے لوگ ہیں بیسیکلی وہ ترکش ہیں. وہ ان کے اینسسٹر ہیں. سو بیسیکلی وہ ٹو کنٹری ون نیشن. ایک تو ان کا یہ مطلب ہسٹوریکلی بھولنا نہیں چاہیے. دوسرا وہ مسلمان بھی ہیں آف کورس. تیسرا وہ آٹمن امپائر کے انڈر بھی رہے ہوئے، وہ سارے یہ ایریے ان کے بھی انڈر تھے. تو ترکی کا انٹرسٹ یہ ہے کہ نمبر ون تو اس کی سے تھی کہ وہ رائٹ پہ ایک تو ہے، ایک رائٹ ہے. دوسرا اس کا اکنامیکلی انٹرسٹ بھی فار شور ہے، کیونکہ وہ جو آذربائیجان کا گیس اور وہ گیس پائپ لائن ہے وہ جو جارجیا سے ہو کے ایسے وہ آذربائیجان سے نکلتی ہے اور پھر جارجیا سے کراس ہو کے ترکی میں آتے، ترکی سے ساری یورپ میں جا رہی ہے. تو وہ ایک بزنس انٹرسٹ بھی ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک طرح کے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں اسی طرح جس طرح برادر کرتے ہیں. ابھی آئی تھنک ترکی اور آذربائیجان کا بھی بارڈر بھی شاید اس کے ساتھ وہ میں آپ کو اسی پوائنٹ پہ لے جاتا ہوں کہ اصل میں یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے، یہ پچھلے 100 سال کی ہسٹری میں جب سے ترکی ماڈرن ترکی جو ڈیولپ ہوا ہے کہ اس کا بارڈر جو ہے نا ڈائریکٹ لینڈ کا جو ہے نا کنیکشن بن گیا اس کے ساتھ. یہ جو سوشی اس کو کہتے ہیں ارمینین اور سوشا کہتے ہیں آذربائیجان. یہ بیسیکلی نگارنو کاراباخ جو ہے نا وہ تو کیپٹل ہے چھوٹا سا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا کھولی سیلف. تو اس کا یہ ایک سٹی ہے میجر سٹی اس ریجن کا، وہ میجر سٹی جس میں سے وہ جو ہے نا ایک پوری جو ہائی وے ہے نا جو ارمینیا سے آ رہی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے بیسیکلی اس کو نگارنو کاراباخ کو، وہ اس کے اوپر یہ سوشی جو ہے نا یہ سٹی ہے. جس دن آذربائیجان نے یہ ان کو ڈیفیٹ کر کے کیپچر کر لیا نا اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی. یہ تو میں کل میں سن رہا تھا کسی یو ایس وہ فارمر وہ جو امبیسڈر رہ چکے ہیں اس میں آذربائیجان میں، تو وہ یہ بات بڑی اوپنلی کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی تو یہ ہوا ہے کہ ارمینیا کی گیم اوور ہو گئی جب سوشی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، کیونکہ دیر واز اے میٹر آف ڈیز کہ وہ جو کیپٹل چھوٹا تھا جو بیچ میں وہ انکلیو ہے اس کو ان کو پکڑنے کے لیے اس کو کیپچر کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی تھی. کیونکہ جس دن آذری فوجوں نے سوشی کو فتح کیا ہے نا، جس دن اپنا وہ قبضہ کر لیا، اگلے دن ایک دن میں 71 ولیجز جو ہے نا انہوں نے وہ کروا لیے تھے، ان کی آکوپیشن سے ختم کرا دیا. اس کا مطلب ہے کہ ارمینین فورسز پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اور یہ ابھی اس کا نکل پشینوں کا بھی جو میں نے وہ انٹرویو وہ پڑھا فیس بک پہ، اس نے میسج دیا، وہ تو ابھی تو ہائیڈ ہے کیونکہ وہاں پہ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ تو اسمبلی انہوں نے توڑ دی ساری جا کے. تو اس نے بھی جو کہا، اس نے کہا میرے پاس کوئی اور چوائس ہو ہی نہیں سکتی تھی. جو ایکسپرٹ ہیں، جو مطلب جنرل ہیں، جو انہوں نے دے دیا کہ گیم از اوور. سو اب میرے پاس کیا چوائس ہے کہ میں مطلب اپنے اور لوگ مروا لوں. مطلب وہ بیچ میں وہ گھیرے میں آ گئے نا، بیسیکلی تو وہ گھیرے میں آ گئے. وہ تو آئی تھنک جو انہوں نے پیس سائن کیا ہے، ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس میں روس نے اپنی امن جو فوج ہے اس کے لیے اس کو فکس کیا کہ یہاں پہ جا کے وہ امن قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. آپ نے تھوڑا سا وہ پہلے بات کی تھی نا کہ وہ ایوری نیشن ہیز ہز اون انٹرسٹ. سو اس میں بھی آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کیا ہے رشیا کا کیا انٹرسٹ ہے. رشیا بیسیکلی دونوں کو اسلحہ بیچ رہا ہے، آذربائیجان کو بھی، ارمینیا کو. ارمینیا میں رشیا کی بہت بڑی بیس ہے، ملٹری بیس ہے. اگر وہ چاہتا
وہ انٹرفیئرنس کر کے ارمینین کو بچا سکتا تھا. لیکن بچا سکتا تھا مطلب کہ وہ آذربائیجان کے لیے ہارڈ ٹائم دے سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رشیا شاید اس میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا, کیونکہ رشیا کے انوالومنٹ کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ ترکی کے ساتھ کنفرنٹ ہو جاتا. کیوں نہیں, ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ ترکی کو فیس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس کو پتا انٹرنیشنل یہ بڑی گیم ہے. سو ترکی جتنے مطلب اسٹرانگ طریقے سے طیب اردوان اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا آذربائیجان کے, آف کورس پاکستان کی بھی سپورٹ تھی, اس وجہ سے رشیا ریکلیکٹنٹ تھا. ٹھیک ہے, پوٹن نے بیچ میں یہ بھی بیان دیا کہ میں طیب اردوان کو جانتا ہوں, وہ بہت اچھا آدمی ہے, میرا فرینڈ ہے, لیکن اس کی یہ خوبی ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے. تو اس کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ کہہ رہا ہے میں کھڑا ہوں تو وہ کھڑا رہے گا. تو اس کو پتا تھا کہ میرا کنفلکٹ ہو جائے. ویسے بھی اس کا سٹینڈ جو تھا وہ پولیٹیکلی اینڈ مورلی واز کریکٹ. مورلی وہ he was right, and even politically it was correct too. سو ایک وجہ یہ تھی. دوسرا ترکی جو ہے نا وہ نیٹو کا جو ہے نا وہ ممبر ہے. سو نہ چاہتے ہوئے بھی رشیا نیٹو کے کسی ممبر کنٹری سے کنفلکٹ میں کبھی پرابلم میں نہیں کرنا پڑے گا. دوسرا ایک اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ارمینین پرائم منسٹر ہے نا نکل پشینیان, اس کو پوٹن پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 سال پہلے آیا, یہ 2018 میں وہ جو سارا کنفلکٹ پیچھے چلا تھا اس کے 2000 نہیں, یہ اصل یہ جو پلیٹ میں ڈال کے سارا کچھ دیا ہے نا یہ اس نے دیا ہے. وہ جو لوگ اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں نا ادھر اس میں ارمینیا میں, وہ صحیح وہ انہوں نے سچویشن جج کی ہے. کیوں کہ پہلا جو تھا نا ان کا وہ جو پہلا ان کا پرائم منسٹر تھا نا, اس نے 2007 میں ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا جس میں رشیا اور امریکہ اور فرانس یہ 3 گرنٹور تھے. کچھ پوائنٹ پہ ان کو بٹھا کے دونوں کو انہوں نے وہ کچھ کرایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سو وہ ایگریمنٹ وہ چل رہا تھا, وہ نیگوشیشن چل رہی تھی, بیچ میں یہ باتیں کر رہے تھے. اس نے آگے وہ سارا سکریپ کر دیا. اس بندے نے سکریپ کیا. اس کو پوٹن پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ذرا زیادہ یہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر جا رہا تھا, اور رشیا کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کمپین کر کے یہ الیکشن جیت کے آیا تھا. تو رشیا نے ویٹ کیا کہ یہ اس کو آذربائیجان کٹ اینڈ سائز کر لے تو پھر میں انٹرونشن کروں. تو اصل میں یہ انٹرنیشنل ابھی ایک رات میں کیسے ہوگا, کیونکہ ایکچولی اس نے ریسکیو ہی کیا ہے. اب بھی ارمینین کو رشیا نے ریسکیو ہی کیا ہے. کیا لے کے دیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تم تو ہار گئے ہو, اب تو وہ ماریں گے تمہیں, پریزنر بھی بنا لیں گے. فوج ان کی وہ قبضے میں آ گئی تھی پوری, کیونکہ وہ مین جو ان کی انٹرنس ہے ان کا راشن ختم, ہر چیز مطلب جو ہے نا وہ سپلائی ختم, سپلائی لائن کٹ جائے آپ کی تو آپ کی فوج تو آج یا کل فارغ ہو جائے گی. تو ابھی بھی اس نے ریسکیو کیا ہے کہ یہ 5-6 ہفتے کا ٹائم ہے, اس میں سے اپنی ساری ڈرا کرو, جو ان کے پاس ہیں وہ تو رہیں گے ہی, باقی بھی چھوڑو. تو یہ باقی بھی ایریا چھوڑ کے اب جا رہے ہیں اپنے. بڑا پرنسپل قسم کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے آذربائیجان نے. اٹس اے ویری ویری گڈ وکٹری ایکچولی. مطلب اس کے اپنے جو 30 سال کے صبر کا جو ہے اس نے مطلب ابھی he got the reward for that. Of course it was not the right way, it was possibly not the appreciative way. لیکن کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ اور بعد میں ہیومن رائٹس کے پیچھے بھاگ جاؤ تو اچھا. اب یہ آ جاتے ہیں ہیومن رائٹس والی نیوز پہ. ترکی کا جو ہے نا وہ بڑا وہ اس میں آف کورس اس کا ایک بگ رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ کھلی بات ہے, اس میں کوئی. اب آج کی جو وہ سبا نیوز ہے اس میں ترکی کی, اس نے ایک نیوز دی ہے کہ جناب یو این او کی جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس کونسل جو ہے نا اس نے ایک ایلیگیشن لگایا ہے کہ ترکی جو ہے وہ سیرین جو فائٹرز ہیں نا اس نے وہ ادھر ان کے ساتھ شامل کیے ہوئے تھے آذربائیجان فوج میں, جس کی وجہ سے جو ہے اس کو مار پڑی. یہ ہے وہ سو یہ وہ یو این او ہے سر جو 30 سال میں آذربائیجان کا ایریا آرمینیا کی آکوپیشن سے آزاد نہیں کروا سکتا. اور بھی وہ ادر وے ایلیگیشن آج وہ ترکی پہ وہ لگا رہا ہے کہ آذربائیجان اگر اس کی اس میں ون ہوئی ہے تو یہ ہوئی ہے جناب کہ سیرین جو فائٹر ہیں وہ ادھر آئے. ٹھیک ہے, اس نے اس کنڈیم کیا اور اس نے فارم منسٹر جو ہے ترکی کا اس نے کہا کہ بھائی
یہ آپ اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کو ڈیمیج ہی کر رہے ہو. کسی بیس پہ کیا انہوں نے کہ مطلب وداؤٹ اینی پروف؟ کوئی پروف نہیں ہے. ترکی کے پاس اگر ان کے پاس کوئی پروف ہو تو یہ ترکی کو انٹروگیٹ کر لیں بھائی ادھر آؤ بھائی یہ تو کوئی انفرنٹیشن نہیں کچھ نہیں سر. انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ زور بازو پہ وہ جنگ لڑی ہے اور جنگ جو ہے نا وہ ٹیبل پہ نہیں وہ جنگ میدانوں میں جیتی جاتی ہے. وہ میدان میں جیتے ہیں تو ٹیبل پہ آ کر سائن ہوئے. اگر وہ میدان میں ہارتے کوئی ان کو جو ہے نا فیور نہیں کرتا. بس وہ ایکچولی یہ بات بھی لیڈرز کی ہوتی ہے کہ جیسے مطلب انہوں نے میدان میں جیتی اور ٹیبل پہ بھی جیتی. ہمارے ہاں کچھ ایسے لیڈرز بھی تھے جو میدان میں جیتی ہوئی جنگیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہار گئے ہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو اس کی جو ہے نا وہ مطلب یہ جو ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ہمارے یونائٹڈ یہ UN کے یہ جو چھوٹے ملکوں کے ساتھ یہ ادھر بیٹھ کے جو کرتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں یہ نائیو ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں چپ رہتے ہیں لیکن اس کا ایک دن یہ ایسا دنیا تو نہیں چلنے والی نا. یہ اس طرح نہیں چلے گی زیادہ دیر. یہ ابھی 100 سال میں آپ دیکھیں کتنی چینج ہوگی. ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار اور اب یہ وہی دن ہے فرسٹ ورلڈ وار کے دن ہے. 100 سال میں دنیا جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں چینج ہوگی. تو ہمیشہ تو ایسا نہیں رہتا. یہی جناب میری جو پچھلے دنوں جو کرٹیسزم ہو رہا تھا جب یہ جنگ ہو رہی تھی بیچ میں ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو یہ ورلڈ ریکگنائز جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے جا کے وہ یہ پروف ہیں کہ ارمینیا نے 230 کلومیٹر دور جو ایک اس کا آذربائیجان کا شہر ہے اس میں جناب کلسٹر بم پھینکا ہے. کلسٹر بم پھینکا ہے انٹرنیشنل مطلب انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ بینڈ ہے ٹھیک ہے. اور اس سٹی کا نام ہے باردہ. اس میں جناب اس نے بھیجا بے شمار ان کی کیجولیٹی ہوئی ہیں آذربائیجان کے لوگوں کی. اور تو یہاں پہ ہیومن رائٹس یہاں پہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کوئی نہیں ہے. لیکن جو فیک نیوز ہے کہ بھی وہ سیرین فائٹر آئے ہیں ترکی کے جو فائٹ کرنے والے سیریا سے وہ جناب وہ اس کے اوپر ایکشن ہے. سو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کی وجہ سے دنیا میں کیجولیٹی ہو رہی ہیں لوگ مار رہے ہیں. یہی اگر میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ اگر آنےسٹ طریقے سے یہی کیس دیکھا جاتا 3 بڑی پاوریں اگر اس میں شامل ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ ہے رشیا ہے. کوئی مشکل ہے یار ایک چھوٹی سی ٹائنی کنٹری کو کہنا کہ بھائی یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے تم اپنی جگہ پہ بیٹھو اپنی جگہ پہ بیٹھے 1 منٹ لگتا ہے. سو 30,000 بندہ اس وقت مر گیا. اب بھی فار شیور وہ آفیشلی کوئی 1000 کہہ رہا ہے کوئی 2000 کہہ رہا ہے لیکن جنگوں میں آپ کو پتا ہے گولی پوچھ کے بعد تھوڑی آتی ہے. ابھی تو اس کا کنکلوژن ہوگا تو پتہ لگے گا کتنے ہزاروں لوگ بیچارے. ڈزنٹ میٹر وہ کس ایتھنیسٹی سے وہ ان کا تعلق ہے. وہ آذری ہو سکتے ہیں وہ ارمینین ہو سکتے ہیں سیم تھنگ مطلب بلڈ ہے. سو بلڈ شیڈ جو ہے اس کو جو ہے نا پریونٹ کیا جا سکتا تھا. انفارچونیٹلی یہ بڑی قوتیں جو ہے نا یہ ان کے اپنے جو گیمز اور ان کی اپنی جو گیمز ہیں نا اس میں جو عام لوگ ہیں نا جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز والے لوگ ہیں نا وہ سفر کرتے ہیں. بس وہ بیسیکلی اپنی پروفٹ اپنا جو بزنس انٹرسٹ یا اپنا جو پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے ہر ملک کا وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ایک اور ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ہمارے پتہ نہیں کیا مطلب وہاں چل رہا ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا میں صبح وہ پڑھ رہا تھا اس میں ڈیلی صبح میں ایک نیوز چھپی ہے کہ جناب آپ کی گوگل کو ورڈ ناؤن جو وہ سرچ انجن ہے اس کو جناب ترکی نے $2.5 ملین فائن کر دیا. وہ کس چیز کے لیے؟ اس نے جو ہے نا وہ بریچ آف لا. تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی پالیسی ہے ترکی اگر ہے اس کی جو وہ جو مطلب اس کے نیگیٹو پوائنٹ ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو پازیٹیو پوائنٹ ہیں وہ ڈسکس کرنے چاہیے. تو یہ ہے جناب ان کی کہ وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. اسی طرح اب اگر آپ ہمارے ملک میں لے لیں تو وہ مادر پدر آزاد اس میں جو مرضی کوئی میڈیا پہ چلا رہا ہے جو مرضی کوئی کسی کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. ہماری بدقسمتی ہیٹ سپیچز لوگ اس میں میڈیا پہ چلا رہے ہیں کسی پوچھنے والا کوئی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ صحافت کی آزادی کا وہ لبادہ اوڑھنے کے بعد وہ ہر ایسی بات وہ بول جاتے ہیں کہ جو جن کنٹریز میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہر چیز کی آزادی ہے. آپ یہ بات اس سے 10% بھی 20% بھی بات نہیں کر سکتے ان ملکوں میں جو ہمارے ملکوں میں باتیں ہو جاتی ہیں. اور پھر بھی وہ یہ ہر وقت شور میں جاتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کنٹرول ہے اور میڈیا جو ہے اس کو آزادی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی آزادی اور میں نہیں خالی ہر وہ بندہ جو کہ پاکستان سے باہر کچھ عمر گزار رہا ہے یا گزار چکا ہے اس کو 100% چیز کا اندازہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا جتنا بے لگام ہے اس کو آزادی نہیں کہی جائے گی. پاکستان کا میڈیا جتنا بے لگام ہے اتنا میڈیا
کسی یورپین یا کسی ویسٹرن کنٹری میں نہیں ہے. آپ اپنی فوج کے بارے میں یہاں آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے آپ اس فوج کے بارے میں یا اس کے جنرل کے بارے میں یا اس کی CSEC یا جو اس کی ایجنسیز ہیں اس کے بارے میں کوئی میڈیا پر بات کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں آپ کو کوئی ڈھونڈ سکتا ہے آپ کو کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا. اور وہاں پہ آپ بیٹھے ہمارے حاضر ڈیوٹی جنرلوں کو نام لے کے ایلیگیشنز لگائیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں جو کہ کسی جج کا نام لے کے کوئی بیان دینے کے اوپر توہین عدالت کر دیتے ہیں. جج جنرل سے بڑا تو نہیں ہوتا. وہ جنرل جس نے اپنی ساری زندگی فوج کے اندر گزاری ہوتی ہے, کچھ شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو جو اس کے اوپر آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ آزادی کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یاد ہے پچھلی بار جب یہ یہاں پہ کینیڈا نے اپنی جو پالیسی چینج کی تھی پہلے جو ہمیشہ پیس مشن میں کینیڈا کے سولجرز ہوتے تھے حصہ لیتے تھے اور ہمارے جو پچھلے پرائم منسٹر نے جو اپنی پالیسی چینج کی تھی کہ ہمارے جو ہیں وہ کمبیٹ میں نہیں, وہ تھوڑی سی سپورٹ میں ہی تھے, لیکن کچھ لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا تھا تو یہاں پہ انہوں نے گاڑیوں کے بمپر اسٹیکر ایشو کر دیے تھے کہ اف یو آر ناٹ ود آور سولجرز کم ان فرنٹ. تو وہ تو مطلب اس چیز کو بھی قبول نہیں کرتے کہ آپ صرف اس پالیسی چینج کو چیلنج کریں. تو وہاں پہ تو سیدھا وہ فوج جس میں آپ ہزاروں جوان جو اپنے مرواتی ہے ان کے سلابوں سے لے کے جو ارتھ کوئکس ہیں جو نالے گندگی صاف کرنے تک وہ جو ہے فوج جو ہے اس میں گھستی ہے. اور پھر یہ بے شرم لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ایسے باتیں کرتے ہیں اس فوج کے لیے اور اس فوج کے اوپر کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دوسرے لوگ یہ جو پولیٹیشنز اس طرح کی بات کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے حلقے میں جا کے کھڑے کیسے ہوتے ہیں. اب میرا خون کھولتا ہے کہ ان کو ان کے حلقے میں کھڑے ہونے کے لیے پاؤں رکھنے کے لیے گاڑی سے اترنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح کہ یہ بکواس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بھاری کا کام کیا. اصل میں کسی نے بڑی اچھی پاکستان میں بڑی اچھی ٹرم ایجاد کی ہے. میں نے بڑی دیر کام کیا تھا لیکن یہ بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کسی نے ٹرم ایجاد کی ہے خونی لبرل. اگر آپ صدیق جان کے فین ہیں, میں صدیق جان کا بہت بڑا فین ہوں, اگر آپ صدیق جان کے فین ہیں تو وہ یہ بہت کامن یوز کرتا ہے یہ وہ خونی لبرل ہیں جو GHQ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے بقول شیخ رشید. سارے کے سارے یہ جس باپ کی گودی میں بیٹھ کے یہ سارے پلے ہیں نا, یہ اس باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ باپ ہی ہوتا ہے, بیٹا جائے جتنا مرضی بڑا ہو جائے. تو یہ سر پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے جتنی آپ سمپل لے رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ سارا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایجنڈا ہے جس کو یہ سارے ٹو کر رہے ہیں. اور عمران خان نے جس دن وہ پرائم منسٹر بنا تھا اس سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھنا کہ جس دن میں ان کو پکڑوں گا یہ سارے چور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر میرا مقابلہ کریں گے. بالکل اکٹھے ہو گئے. تو وہ ثابت ہوئی بات. بالکل اس کو ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی میچور نہیں ہے. وہ سیاسی میچور نہیں تھا تو اس نے یہ آج سے 2-3 سال پہلے جو ہے نا بات کی تھی. آج دیکھ لیں آپ, خدا جو ہے وہ حق کہنے والی بات کا جو ہے خدا بھی سچ کر دیتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. سو اب نواز کا نام نہیں لیجیے, میں نے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ نواز احمد استعمال کیا ہے. نواز کا نام اس وقت لینا بہت بے نوازی ہے. تھینک یو سر. لیکن میں آپ کو یہ سوچ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں نا کبھی اس کو, وہ جو بیچارہ وہ درمیان والا بندہ ہے بے نظیر کا بچہ, اور اس کو میں کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایک طرف مریم کھڑی ہے. سو ان تینوں چاروں شکلوں کو آپ دیکھیں تو یہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہے. لیکن ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ کرپشن بچاؤ اور ابو بچاؤ, وہ دونوں کے ابو پھنسے ہوئے ہیں اور وہ مولانا صاحب کی کرپشن ہے. سو بیسیکلی یہ سارے وہ کر رہے. اب یہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے ادھر ادھر, جیسے کہ آپ نے اگر کل عمران صاحب کا پرائم منسٹر کا اگر آپ نے انٹرویو سنا, وہ حالانکہ ایک بڑا امیچور وہ جرنلسٹ ہے جو وہ کوشچن کر رہا تھا, وہ مطلب میں سمجھتا نہیں کہ یہ کہاں لوگ ڈگریاں کر لیتے ہیں. ان کو بیسک جرنلزم کے مینرز کا آپ دیکھیں. یہ پیسے جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے کچھ دنوں عمران خان نے انٹرویو کیا تھا, ہی از اے جرنلسٹ, اور
وہ بھی کوئی عمران خان بہت بڑا فین نہیں ہے, بڑا کریٹک ہے, بہت بڑا, لیکن ایک مینرز ہوتا ہے سیٹ کا. آپ ایک بندہ کوئی بھی ABCD بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ, آپ کو ایک اپنے جو آپ کی پروفیشنل جو آپ کی مطلب کنڈکشن ہے اس میں آپ کو رہنا چاہیے. صحافت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فالو اپ کوشچن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی کوشچن کو آپ تھرو آن اوور اینڈ اوور نہیں کر سکتے, یعنی کہ آپ اپنے گیسٹ کو زچ نہیں کر سکتے. یہ بچگانہ وہ جو رپورٹنگ کر رہا تھا اس نے ٹائم کیا, مطلب ضائع, مطلب پرائم منسٹر آف پاکستان کا اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. آئی تھنک اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد کنٹینیو کریں. جی ضرور. جی مدر صاحب. جی سر, ہاں جی, تو کنٹینیو کریں وہ جہاں پہ ہم لوگ نے سلسلہ چھوڑا تھا. جی. تو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جو مطلب وہ اممیچور قسم کویسچن کر رہا تھا, بیسیکلی ویسٹیج آف ٹائم ہے, آپ کسی کو زچ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اس نے ہر چیز ناپ تول کے بولنی ہوتی ہے, آپ اس کو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں, مطلب نیشنلزم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے میڈیا بہت جو ہے نا وہ سم ٹائم وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے. مطلب کسی جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے ان کے جو ہے نا بینیفٹس پہ ہوتے ہیں, سب کے, ہمارے یا دوسرے لوگوں کے. وہ اس کو ڈائریکٹلی نام لے لے کے وہ کنٹریز کے جو ہے وہ بتا رہا. پرائم منسٹر کو مطلب اس طرح کے سوال اگر اس نے ایک دفعہ اوائڈ کر دیا, 2 دفعہ اوائڈ کر دیا, آپ کو you should not be like a ask over and over اور anyway. تو مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے, اس وہاں پہ کیا ہے. یہ جو ایجنڈا ہے بیسیکلی کیا ہے, یہ انٹرنیشنل, وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک حساب میں کھڑے ہو گئے, یہ ایجنڈا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا. سب دنیا رہی ہے بدل, دنیا بلاکس میں جا رہی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بہت, دل بہل جائے فقط اتنا اشارہ بہت. نواز شریف ڈوب رہا ہے, زرداری ڈوب رہا ہے, مولانا فضل الرحمان کی کشتی بھنور میں ہے. تو یہ جو بھنور میں پھنسی ہوئی کشتیاں ہیں نا, ان کو نکالنے کے لیے, ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جس کشتی میں بیٹھے ہوئے وہ کشتی ڈوب جائے گی, وہی ڈبو رہے ہیں. اگر آپ مودی کا اور انڈیا کا ایجنڈا دیکھ لیں پورا پاکستان کے خلاف, جتنی بھی وہ جو ہائبرڈ وار وہ کر رہے ہیں, یہ اس کا حصہ ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ملک کی جو کرنٹ سچویشن یا پچھلے 2-2.5 سال میں جو عمران خان گورنمنٹ یا عمران خان جو ہے اس ملک میں جو اسٹرگل کر رہا ہے, وہ بیسیکلی وہ پچھلے 30 سال ہماری جو گورنمنٹ جنرلز کو نکال کے یا وہ فوجی پیریڈ کو نکال کے, وہ باقی جو ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو رہی ہیں, وہ ٹیکنیکلی پاکستان کے ایجنڈے پہ تو کام کر ہی نہیں رہی تھی. وہ تو ہمیشہ انڈیا کو ہی لے کے چل رہی تھی. اور یہ پاکستان جس سچویشن پہ پہنچا ہے آج, یا جس نہج پہ پاکستان کھڑا ہے آج, یہ انہی کی دین ہے. ادروائز پاکستان کہیں اور ہوتا. اگر یہ عمران جیسا کوئی پرائم منسٹر پچھلے 5 سال یا 7 سال یا پچھلے 10 سال میں ہوتا تو پاکستان آج کسی دوسری جگہ پہ کھڑا ہوتا, کیونکہ پاکستان کی جیوگرافیکل پوزیشن جو ہے وہ بڑی اسٹریٹجیکل ہے. اور یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نئے بلاک بن رہے ہیں, آئی بلیو کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی ایک سینٹرل پوزیشن میں ہے, اور وہ تینوں بڑی جو قوتیں ہیں ہمارے آس پاس, ان کے لیے بہت بڑا ایک فروٹفل الائی ہے. پچھلے دنوں 2 دن پہلے ایک رشین جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہے, اس نے ایک ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ مودی اور انڈیا, مودی کا انڈیا, اس کی پالیسی کی وجہ سے بہت ساری کنٹری کا ایک گروپ جو ہے نا فارم ہو رہا ہے. اس میں اس نے نام باقاعدہ ٹویٹ میں لیا ہے. اس نے کہا رشیا, چائنا, پاکستان, ایران اور ترکی یہ الائن کر رہے ہیں سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ. انڈیا اس میں فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ انڈیا جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے نا مسلم اینٹی مسلم, جو اسلاموفوبیا اینٹی مسلم, وہ کسی جگہ پہ بھی فٹ نہیں ہو رہا کہیں جگہ. وہ بیسیکلی اس کا اپنا, کیونکہ اگر مودی کا دیکھا جائے تو وہ پچھلے جتنی بھی اس کی پولیٹیکل لائف ہے, اس کا بیسیکلی ایجنڈا جو تھا وہ, جیسے عمران خان ہمیشہ اس چیز پر زور دیتا, وہ ہندوتوا کا تھا. وہ اس کے دماغ میں کہیں یہ بات پڑی ہے کہ وہ جو ہندو نیشن ہے وہ بہت سپیریئر نیشن ہے باقی دوسری جو نیشنز انڈیا میں رہائش پذیر ہیں یا بستی ہیں. ہم اس سوسائٹی کا حصہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کتنے سپیریئر ہیں آپ, کیا آپ کھاتے ہیں, کہاں نہاتے ہیں. زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ
یہ جو خبت ہے نا یہ نازی جو ہے نا یہ نازیزم کی خبت ہے. یہ اسی سے وہ انسپائریشن لے کے یہ جماعت بنی تھی یہ جو ہندوتوا ہے, اور یہ تو اس کا لائف ٹائم ممبر ہے مودی, یہ تو کسی کو کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے. تو لیکن صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ پورے خطے میں یہ تنہا ہو گیا, کوئی ایک نیبر اس کے ساتھ نہیں, سب کو اس نے بلی کیا ایز اے بگ کنٹری. ٹھیک ہے, ایک بھی نیبر اب آج اس کے ساتھ نہیں ہے. جو بنگلہ دیش اس نے خود کہا کہ جی ہم نے خون بہا کے بنایا, ٹھیک ہے, دیکھو یہ ہپوکریسی, انٹرنیشنل ہپوکریسی کے یہ اس نے منع, یہ وار کرائم نہیں ہے, یہ وار کرائم میں اس کو ٹرائی کرنا چاہیے نا, کوئی نہیں. لیکن وہ بنگلہ دیش بھی آج اس کے ساتھ نہیں. مزے کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, کیوں کہ تم اتنے اچھے ہو تو کوئی تو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا شنگھائی کارپوریشن کی وہ جو میٹنگ ہوئی کی ہے, ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے 2-3 دن پہلے, 4 دن, تو اس میں اب بجا رہا ہے بانسری, ایک دوسرے کی ٹریٹری کا جو ہے نا ریسپیکٹ ہونا چاہیے. اچھا جی, تو تم بڑی ریسپیکٹ کرتے ہو لوگوں کی ٹریٹری پہ, بنگلہ اس کی نیپال کی ٹریٹری پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے, بھوٹان کی ٹریٹری پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے, پاکستان کی ٹریٹری پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور تم بلی کرتے ہو چھوٹی کنٹریز کو. مطلب یہ ہے کہ اب کیونکہ وہ جوتے پڑے ہیں اس کو چائنا سے, وہ لداخ میں, اب جو ہے نا وہاں ریکویسٹیں کر رہا تھا کہ وہ جی وہ ساورنٹی جو ہے نا وہ کنٹریز کی جو ہے نا وہ اپنی اس کی احترام کرنا چاہیے, یہ کرنا. تو ہمارے تو خیر جو نیشن آف فادرز ہیں انہوں نے آج سے 73 ایئر پہلے کہا تھا جناب آپ ڈفرینٹ لوگ ہیں, ہم ڈفرینٹ ہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کے بارے میں بڑے کلیئر کہ آپ صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں کہ آپ کے منہ پہ تھپڑ آئے گا تو آپ سمجھیں گے, ورنہ آپ اپنے آپ کو اس میں ہلوسینیشن میں آپ رہیں گے کہ آپ سپیریئر قوم ہیں دنیا کی بنائی. اینیوے, سو یہ ٹاپک نہیں تھا ہمارا. تو پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب پاکستان کے انڈیکیٹر جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کہ ہم بڑے پرعزم ہیں اور پر امید ہیں کہ وہ اس کو ٹائم ملے گا تو یہ سچویشن جو ہے نا وہ دن بدن بدلتی جائے. ایکچولی انڈیکیٹرز میں اگر دیکھا جائے تو آئی بلیو یہ کل کی خبر ہے شاید کہ پچھلے 5 مہینے سے کنٹینیو جو ہے پاکستان کی جو فارن ایکسچینج جو ریمیٹنس ہے اوورسیز پاکستانی کی وہ ریکارڈ ریمیٹنس ہو رہی ہیں. پلس اگر آپ دوسرا دیکھیں تو آئی تھنک اس وقت پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایشیا میں 2 یا 3 نمبر پہ ہے, میں نے شاید کہیں پہلے نمبر پہ بھی پڑھا تھا. اور پاکستانی کرنسی جو ہے اس وقت آئی تھنک 3rd فیوریٹ کرنسی ہے جو اس وقت اسٹرینتھ گین کر رہی ہے ایشین مارکیٹ میں. اور پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ پاکستانی جو ڈالر ہے وہ اس وقت پاکستانی روپیز کے 158 کے اوپر ہے, اور چانسز ہیں کہ مطلب اٹ از ڈیفینیٹلی گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر ڈے بائی ڈے. ہاں, کوئی محب وطن بندہ بیٹھا ہو جو مطلب اگر اس کو درد ہو اس قوم کا تو اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم کچھ دیر میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہی ہے, وہ عمران خان بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ میں اللہ سے روز دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ہمت عطا فرما. تو وہی سینیریو وہی ہے. اور دوسرا دیکھیں کہ یہ سچویشن جو ہے بیسیکلی کووڈ سے جب پوری دنیا جھوج رہی ہے اور اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹر پازیٹیو میں جا رہے ہیں, اور اگر یہ ریگولر جو سرکمسٹانسز میں اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں اگر وہ تھوڑا سا ٹائم آ جاتا تو شاید پاکستان کی حالت جو ہے وہ کہیں سے بہتر, کہیں اور بہتر ہوتی. سو اب آپ نے کووڈ کی بات کی ہے تو جناب میں آپ کو ذرا لوکل اپنے نارتھ امریکہ اور کینیڈا کے آپ کو اسٹیٹسٹک دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور اللہ کی کتنی مہربانی ہے اس ملک پہ. ہمارا یہ بھی ملک ہے, ہمارا کینیڈا آپ جہاں رہتے ہیں ہمارا یہ ملک ہے, ہمارے بچوں کا ملک ہے, لیکن اسٹل ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ وی آر ناٹ گیسٹ اوور دیئر. پچھلے دنوں آپ کا بیٹا پوچھ رہا تھا, حذیفہ جو ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ I wanna know who I am and where I'm from, right? So roots ہے نا, roots کو نہیں بھول سکتے, کیسے بھول سکتے ہیں. اور اسی طرح میرے بچے کہتے ہیں پچھلی بار ابھی پلان بناتے جانے کا تو کہتے ہیں بھائی آپ نے کسی شادی بھی اٹینڈ نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا, ہم نے وہاں ایز اے وزٹر نہیں کرنا, ہم نے وہاں جا کے رہنا ہے 6 مہینے, تو ہمارا گھر ہے. تو انشاءاللہ عمران خان کو تھوڑا سا اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی توفیق دے تو بالکل وہ دنیا کی. لیکن پاکستان کی کووڈ کی سر سچویشن جو ہے نا وہ زبردست ہے. میں مطلب حیران ہو گیا ہوں. یہ آج میں آپ کو نیو یارک ٹائم کی آپ کو آج کی خبر ہے کہ جناب 1,60,000 کیسز ریکارڈ ہو رہے ہیں ایوری ڈے. واو. آج سے 1 ہفتہ پہلے یہ
یہ فگر 1 لاکھ پہ تھی. My God. یہ جو الیکشن کا جو سارا سسٹم ہوا ہے آفٹر 3 نومبر، اس کے بعد جناب ایوریج 160,000 people cases are recorded every day. Wow. Which is a big number. Yeah, big it is, big yeah. number. اور more than about 1200 death جو ہے نا وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں every day. Oh my God. Yes. اور کچھ اسٹیٹس میں تو تقریباً 33% تک جو ہے نا وہ جو ہے نا اموات جا رہی ہیں. Very sad, very sad. This is very sad. Very sad. اور آپ بھی دور نہیں ہیں. یہاں کینیڈا کے بارے میں بھی یہ ایک بڑا سیکنڈ ویو بہت کروشل ہوتی جا رہی ہے. کل کی یہ بڑی کریٹیکل نیوز تھی، اور اس میں پورے کینیڈا میں کوئی 4,900 کے قریب جو ہے نا تقریباً جو ہے نا وہ ایک دن میں ریکارڈ نیشن وائڈ ہوا. I think یہ وہ جب سے شروع ہوا یہ پاسبلی ریکارڈ نمبر ہے. یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہائیسٹ نمبر ہے جو یہ چلا گیا اس میں. اور ایکچولی آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں جو سب سے زیادہ نمبر ہے انٹاریو جو ہے وہ زیادہ انٹاریو کے تقریباً 1500 کے قریب لوگ، خاص کر یہ ٹورنٹو اور پیل کا علاقہ. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں کل سنا تھا وہ جان ٹوری ہے ٹورنٹو کا جو میئر ہے، وہ کہہ رہا ہے اسٹے ایٹ ہوم. اب وہ کیونکہ کنفیوز ہو گئے ہیں یہ پولیٹیشین بھی جو ہے نا بیچارے آپس میں، کیونکہ ٹائم اتنا لمبا ہو گیا. مدر صاحب یہ کینیڈا کی اکانومی کی واقعی اسٹرینتھ ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے نا اس نے وہ ہولڈ کر لیا ہے، ورنہ ہر بندہ اس پہ پریشان ہے. ہم بھی مطلب سوچتے ہیں کہ کیا کیسے یہ نارملائزیشن ہوگی، کیسے بزنس چلیں گے، کیسے لوگوں کے مطلب لائف جو ہے نا بیٹر ہوگی. تو اب وہ میں نے کل میں سوچ رہا تھا کہ وہ کرائسس میں جو ہے نا جب کرائسس کو ہوتا ہے نا تو اس میں ہی لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے. تو وہ جان ٹوری جو ہے ٹورنٹو کا میئر، وہ کہہ رہا تھا کہ اسٹے ہوم ایز مچ ایز یو کین انٹل از نیسیسری اور اسینشل. مگر سیم ٹائم ہمارے جو پریمیئر ہیں جو فورڈ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے نا وہ میں بزنس کے بارے میں وری ہوں، میں کیا کروں. میں دونوں کو سوچ رہا تھا. ایکچولی وہ میں سم ہاؤ آئی وڈ ایگری فورڈ جو ہے اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ابھی ٹی وی پہ اب تو مطلب ہمارے سی ٹی وی یا سی بی سی پہ اکثر جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تو بزنس مین جو ہیں وہ لٹرلی فزیکلی رو رہے ہیں کہ وہ 10 مہینے 8-10 مہینے 11 مہینے مطلب آپ کتنا ہولڈ کر سکتے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے بے تحاشا سپورٹ کیا بزنس کو بھی. ایوری بزنس ہیز اے چانس ٹو گیٹ اے 40,000 لون، اور اگر وہ اپنا رکھ سکتا ہے سسٹین آپریشن تو رکھے. خالی لون کی بات نہیں ہے، بزنس کو 75% ان کے رینٹ کو سبسیڈائز کیا ہے گورنمنٹ نے. یہ انٹاریو گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، مطلب انٹاریو میں 75% رینٹل جو ہے اس کو کیا ہے. آئی بلیو 70 یا 75% ویجز سبسیڈائز کر رہی ہے گورنمنٹ، اور لونز ایڈیشنل ہیں سے. It's amazing. This is I think we did a right decision to came here. حالانکہ یہ ساتھ ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹ کا بارڈر ہے، اور مطلب وہاں پہ لوگوں کی جتنی میں نے بری حالت دیکھی ہے یا جتنی وہ مطلب نظر آتی ہے نا، اٹس ویری سیڈ کہ کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا. لیکن فارچونیٹلی ایکچولی دس کنٹری is the best country. Still اس نے شو کیا ہے کہ یہ اس کے علاوہ بھی مطلب یہ تو بزنس کو سپورٹ کرنے کی بات ہے. اس کے علاوہ جو انڈیویجولس اور جاب لیس ہیں، جس میں سیلف امپلائڈ ہیں، مطلب ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کے پاس کوئی امپلائمنٹ انشورنس نہیں ہے، سب کو ہیلپ کیا، کوئی کسی کو بیہائنڈ نہیں چھوڑا، کسی کو بیہائنڈ نہیں چھوڑا. They've been standing behind almost everybody. I mean, I think some 1.8 million some لوگ جو تھے وہ کافی 6-7 مہینے تک وہ government support پہ رہے ہیں. That's true. That's right. Still people are. Million of people on the government support. That's true. No, I agree. Thank God, and God bless Canada. God bless this Canada. God bless Canada, and God bless Pakistan too. کیونکہ ادھر تو اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، اور عمران خان سبب بن گیا اس قوم کا کہ اس نے کووڈ کو اتنا اچھی طرح مینج کیا. اس کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ ساری دنیا، یورپ کے پالیٹیشین کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی طرح ہی کوئی اسٹریٹجی بناتے تو ہمارا ٹھیک رہتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے جو اچھا کام ہے، ڈسپائٹ کہ آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کے وہ انٹرسٹ ہیں، تعلقات ہیں، وہ اپنے آپ رکھیں، لیکن آپ اپنے اندر نیشنلزم پیدا کریں. آپ اپنے آپ کو بارڈر لیس اور مائنڈ لیس نہ کر لیں. پاکستانی سب سے پہلے رہیں، اس کے بعد جس کو مرضی سپورٹ کریں. اینیوے، سو دوسری میں آپ کو مدر صاحب وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے نارتھ امریکہ سے نیوز ہے، واشنگٹن پوسٹ کی وجہ سے ایک رائے نیوز ہے کہ
more than 130 Secret Service officer was infected with the COVID and are planning to quarantine due to Trump rallies held before November 3rd election. That's very sad. That's Yeah, very sad. that's Yeah. like That's very sad. वो मतलब they have no option. oh my god. Yeah, that's actually ये basically ये election बहुत crucial था. Yeah. दोनों sides के लिए अगर आप मतलब देखें- ये देखें सर्विस वो जो सर्विस Secret- सर्वेंट होते हैं yeah. सर्वेंट होते हैं जो गवर्नमेंट के उनकी जिंदगी अपनी वो Yeah. फर्स्ट लाइन ऑफ ड्यूटी है It's very sad. अब It's very बेचारे 130 के करीब जो है ना वो सीक्रेट जान बड़े क्रीम होती है वो मतलब आपकी जो ब्यूरोक्रेसी उसकी क्रीम लोग होते हैं दूसरी वाशिंगटन पोस्ट की खबर है कि जनाब वो मतलब सरप्राइजिंगली जो कि ट्रम्प एक्सपेक्ट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से वो उसके कोई ख्वाब पूरे नहीं हो रहे क्योंकि वो कह रहा है कि वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट गो स्टिल आइडल sad. on Trump related cases and disputed and time is running out ये वो टाइम छोटा वो जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं बेसिकली मैं समझता हूँ कि बेशक कि उसने 3 जजेस अपॉइंट किया अपने इस टर्म में सुप्रीम कोर्ट में व्हिच इज एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा या था ये स्पेशली जो लास्ट वो एमी थी या लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे लॉ जो है उसको पहले देखा जाता है और वो अपनी पार्टी या जो अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनको बाद में देखा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वो इतना आउट ऑफ द वे जाके एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट जिसको इट इज सैड टू सी कि कंट्री ऑलमोस्ट 50-50 डिवाइडेड है कि उसने भी बहुत बड़ा वोट बैंक उसने गेन किया है तो मतलब मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करेगा लेकिन आई डोंट नो इफ यू हर्ड जॉर्जिया का जो रिकाउंट शुरू किया है उन्होंने अच्छा या दे स्टार्टेड मतलब वो समहाउ मुझे लॉजिक समझ नहीं आई आई जस्ट heard something was going on लेकिन सर उसकी विक्ट्री बाइडन की इतनी बड़ी है कि आप एक दो जगह से कोई डिस्क्रिपेंसी निकाल भी लें तो आप जस्टिफाई नहीं करते कि आप हारे ना वो एक्चुअली ये है कि वो क्योंकि उसकी काफी सारी सीट्स हैं जॉर्जिया की और जो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक जब मैंने ये खबर देखी थी तो उस वक्त कोई 14-15 हज़ार की लीड थी जो बाइडन की और वो जो इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा था वो ये बात कर रहा था कि जो उनका सिस्टम था पहले वो बेसिकली स्कैन इन सिस्टम था तो अभी वो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं तो इसलिए दे हैव टू रीकाउंट द होल स्टेट so I think it will take a week or maybe 10 days it might will go beyond October 20 yeah you know so it's gonna be long lekin in any case I do see Biden coming into the office in January so इस वक्त ये थोड़ा सा वो सोर लूजर जो है ट्रम्प फाइनली आपके चैनल ने उसको कांग्रेचुलेट कर दिया है I see yeah so मतलब ये एक न्यूज़ है कि मतलब उन्होंने भी सारा वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करके देखा है कि भाई देना चाहिए इसको कांग्रेचुलेट के नहीं तो उसने कर दिया है बारह वाशिंगटन पोस्ट की एक और खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है वो आपके मिडिल ईस्ट के जो बहुत सारे हुक्मरान हैं या मिडिल ईस्ट कंट्री के जो रिलेटेड लोग हैं ये उनके मतलब खबर है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वाशिंगटन पोस्ट आपको पता है कि वो खबरें बिल्कुल वो या डरले से बोलते हैं या वो कहता है कि ट्रम्प डिफीट इज अ ब्लो फॉर द वर्ल्ड्स डेमोगॉग्स and dictators oh I see well we understand तो किनके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए उनके लिए तो नाइटमेयर है वो जो अलाइंड हो गए हुए थे ना ट्रम्प की पॉलिसी के साथ जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी अलाइंड थी वो तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो वाकई ये नाइटमेयर हुआ है और उनकी जो सारी तदबीरें हैं मुझे लगता है उल्टी पड़ रही हैं एक्चुअली देखा जाए तो अगर लेट्स से स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में भी अरबिक वर्ल्ड मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बेसिकली वहाँ पे 2 डिक्टेटर हैं सो वो 2 डिक्टेटर जो है ये जो उसने लिखा है ना एक्सप्लॉइटर मतलब ये जो डेमागॉग्स वर्ड यूज किया है दैट्स लाइक एक्सप्लॉइटर यस राइट जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को बेसिकली उसके और बेसिकली वही है कि कुछ हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं उन्होंने यही समझा था कि शायद ट्रम्प जो है उसके वो शायद वो अगले 40 साल तक दुनिया पे हुकूमत करने वाला है ये सर नॉर्थ अमेरिका ये अमेरिका है यहाँ के लोग जोर रखते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि वो जब चाहे अपना लीडर जो है वो अगर उसको उनकी पॉलिसीज के साथ मैच नहीं करता तो उसको रिप्लेस कर देते हैं वाशिंगटन पोस्ट जो है ना मैं इसलिए आपको ये कोट कर रहा हूँ कि ये बेसिकली ओपिनियंस मेकर्स होते हैं
ایسی میں کیونکہ میڈیا کی لائن کو سمجھتا ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں کہ دنیا کس طریقے سے سوچ رہی ہے. یہ بیسیکلی اوپینین میکرز ہوتے ہیں. یہ ان کے بیہائنڈ جو ہے نا وہ تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی اوپینین جو ہے نا وہ میک کرتے ہیں. سو اس میں ایک اور نیوز اس کے ساتھ ہی انہوں نے دی ہے کہ بائیڈن از لائکلی ٹو بی بیلنس اسرائیل پالیسی اینڈ ول ریورس ٹرمپس ڈرامیٹک ٹلٹ ٹورڈ اسرائیل. اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب یہ بائیڈن جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیکنیکلی ریلیٹڈ ہے پورے گلف ریجن کے ساتھ, وہ پورے عرب ریجن کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو مرضی ایڈمنسٹریشن آ جائے. میں مجھے یہ کیونکہ ڈیپ اسٹیٹس کا معاملہ ہوتا ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کا کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریری طور پہ یہ کوئی ڈیسیژن کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسا کہ ابھی ٹرمپ نے کیا. ٹرمپ نے سارے انلیگل کام کیے ہیں, جتنے بھی وہ انلیگل کر سکتا تھا نا, انلاجیکل انلیگل اس نے کیے. یہی کام ڈیموکریٹس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ماسک پہن لیتے ہیں اور گلوز پہن لیتے ہیں. سو میں تو اس پہ تو میں بالکل کلیئر ہوں, ان کی پالیسی سے کلیئر ہوں. ہاں کچھ انسین جو چیزیں ہیں وہ نہیں کریں گے, جیسا کہ اس نے یروشلم کو جناب اٹھا کے ان کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا, جو کہ ہے ہی نہیں, جو کہ 1000 ایئر سے مطلب یہ ایک ایسی کنفلکشن ہے جس میں وہ ساری دنیا پڑ جائے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے کنٹروورشل وہ ڈیسیژن کرتا ہے. لیکن بائیڈن رہے گا, اسرائیل کی پالیسی الائنڈ ہوگی اس کے ساتھ. مجھے لگتا ہے اس کے لیے جو ہے اپنا اسرائیل کا پرائم منسٹر, اس کے لیے برے دن ہے. وہ بھی ٹرمپ کا بردر ہے, مجھے لگتا ہے وہ بھی جا رہا ہے. اور لیکن یہ الائنڈ رہیں گے آپس میں, وہی رہے گی. لیکن وہ سیم ٹائم وہ اسرائیل کے کہنے پہ جو بائیڈن ہے یہ ایران پہ بھی حملہ نہیں کر دے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچتے تھے کہ ایران کو کارنر کر لیں گے اسرائیل کے ساتھ مل کے, جو نئے تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں اور بڑے ان کو وہ سیریں بھی کرا رہے ہیں اور بڑے لا بھی ریلیکس کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو پتا ہے جی بالکل لا بھی وہ کر رہے ہیں جی, اب یہ اسلامی کنٹری نہیں ہوگی اس پہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے. تو میں تو جب یہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما, کیونکہ یہ ان سے اپنا رسول آپ نے پیدا کیا تھا تو ان کے اوپر رحم فرما. نہیں, وہ جن عربوں کی آپ بات کریں وہ بیسیکلی سوری ٹو سے مطلب کیونکہ میں نے تو اپنی پوری زندگی ان پہ گزاری ہے نا, وہ ان ریالٹی وہ عرب نہیں ہے جن عربوں کی بات کرتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے یہ پورے اس خطے کو ہم لوگ پرشین گلف کے نام سے جانتے تھے. اب انہوں نے عربین گلف بنا دیا, لیکن ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا یہ پرشین گلف تھا. سو اینی وے خیر جی پی او پہ مجھے لگتا ہے واپس آ جائے گا بائیڈن. وہ جو اس کا ایران کے ساتھ جو تھا معاہدہ تھا, رائٹ, اس کے اوپر واپس آ جائے گا, اس کو ری کرے گا. اور انوائرمنٹ کے جو فرانس کا کوڈ ہے اس میں واپس آ جائے گا, وہ نارمل کر لے گا. دنیا میں تھوڑی جو اس نے عزت خراب کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی, ٹرمپ نے اصل میں بالکل روئن کر دی ہے, اس کو تھوڑا سا وہ ملے گا. چائنا کے ساتھ پالیسی سیم رہے گی جو چل رہی ہے, یہ ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی ہے, لیکن تھوڑی مائلڈ ہو جائے گی. یہ جو ورڈز کی باہر ہے نا, مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی کم ہو جائے گی. تو یہ ساری میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح چلے گا. کوئی زیادہ آپ اس کو ڈرامیٹک چینج آپ نہ توقع کریں, کیونکہ دنیا جو ہے نا, یہ دنیا انٹائرلی مجھے لگتا ہے کہ یہ 100 سال کے بعد ویسے ہی چینج ہوتا ہے جیسے پینڈیمک ہے, ہر 100 سال بعد پینڈیمک بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ پالیٹکس کی بھی پینڈیمک ہی آپ اس کا سکتے ہیں. یہ ساری دنیا میں سارا کچھ چینج ہو رہا ہے. تو لیٹس سی کہ آنے والے اس میں جو ٹائم ہے, اگر آپ نے کبھی مڈل ایسٹ کی پالیسی دیکھنی ہو نا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اب ہم واشنگٹن پوسٹ ہے یا نیو یارک ٹائم ہے, یہ بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں, ان کو آپ پڑھ کے آپ کو سمجھ آتی ہے یو ایس, ویسٹرن ورلڈ اور کینیڈا, اور ان کی کیا پالیسی, کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا سوچ رہے ہیں آگے. اگر اسی طرح آپ نے کوئی عرب ورلڈ کے متعلق بات سوچنی ہے نا, جن کو وہ آپ کہتے ہیں کہ ساری جو انکلوڈیڈ ایوری باڈی, تو آپ عرب نیوز پڑھ لیا کریں, اس میں سے آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ ملے گا, کیونکہ وہاں تو آپ کو پتا کچھ آزاد نہیں. یہاں پہ تو ایک مطلب وہ دوسری طرح کی جو ہے نا وہ اظہار رائے کا ہے نا. وہاں پہ اظہار رائے ہے, مطلب جو ملک کا سربراہ سوچ رہا ہے وہ اظہار رائے ہے,
جو عام لوگ سو رہے ہیں وہ ظاہر ہے بیسیکلی وہ کائنڈ آف کنگڈمز ہے نا. یا مطلب وہ اگر جیسے آپ سعودیہ کو دیکھ لیں, یو اے کو دیکھ لیں, قطر, کویت, ان کی اگر آپ نے قطر کو نکال دیں, قطر ان کی پالیسی سفارت لیکن وہ بلیکڈ ہے. یا وہ ان کے حساب سے تو وہ ٹھیک ہے, وہ بلیک لسٹڈ ہو گیا, یا ان کے نہیں, اب عرب نیوز میں وہ نہیں ہے. عرب نیوز یہ میں اب تو آپ کو عرب نیوز سے اس کو دیکھنا ہے سولی تو اس کی الجزیرہ کو دیکھ لیں, وہ آپ کو ڈفرینٹ طرح سے نظر آئے گا, اس کی سٹوری الگ ہوگی ان سے. لیکن یہ جو عرب نیوز ہے نا, باقی یہ جتنی گلف اسٹیٹ ہے نا, ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس پڑتا ہے. ایک تو اس نے وہ خبر دی کہ وہ گن اٹیک آن سعودی ایمبیسی ان نیدرلینڈ. چلو یہ تو بری بات ہے, کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو. لیکن بڑی انٹرسٹنگ خبر مدر صاحب یہ دے رہا ہے, خود نہیں کہہ رہا, یو ایس کو کوٹ کر رہا ہے, کہتا ہے یو ایس کرٹیسزم ریلیجیس فریڈم ان ٹرکی. عرب نیوز. اب پتہ ہے, اب وہ طیب اردوان سے ان کو وہ تھریٹ ہے. بیسیکلی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے, علامہ اقبال نے شعر بھی لکھے تھے کہ یہ شیخ حرم ہے بیچ کھاتا ہے. میں اس کو شعر کو خراب نہیں کہنا چاہتا, غلط نہیں کہنا چاہتا. تو جو آپ کے بارے میں مطلب علامہ صاحب جیسا سافٹ آدمی بھی اگر مطلب اس نیج پہ آ جاتا ہے کہ آپ جو حرم کا وہ چادر ہے وہ بھی بیچ کھاتے ہیں, وہ شیخ ہیں, تو اب ان کی جو وہ چل رہا ہے نا وہ تھوڑا سا ہیلپ کرتا ہے جہاں مسلمانوں کی بات ہوتی ہے, کشمیر میں ہو, رنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہو, ابھی یہ آذربائیجان کے ساتھ ہو. تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم جو مطلب سو کارڈ وہ مسلم دنیا کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہیں نا, حالانکہ کوئی نہیں ہے میرے سامنے, یہ ختم ہو گئی ہے, لیکن وہ سمجھ رہے ہیں. تو اس کو اب یہ ایک آنے والا جو تھاٹس ہے, پچھلے دنوں آپ کو پتا یو اے ای نے جا کے آؤٹ آف دا وے جا کے گریس کو سپورٹ کی ہے. کانفلکٹ بٹوین ترکی اینڈ گریس, یہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. بھائی تم نیوٹرل بھی نہیں رہ سکتے, تم اگر مطلب دونوں کے کنفلکٹ ہے, ان کا واٹر کا بارڈر کا کنفلکٹ ہے. اینی وے, سو یہ جناب جو ہے نا وہ عرب نیوز کی جو ہے نا وہ سٹوری ہے. نائس جی. اور موسم ایکچولی چلے انٹرنیشنل اور یہ دوسرے جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے بہت بات کر لی. اب آپ کا وہ جو ٹاپک ہے بیسیکلی جو آپ کے پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے, وہ امیگریشن کے بارے میں آج کل بڑی ہاٹ خبریں چل رہی ہیں یہاں کینیڈا میں. وہ جیسے میرے خیال میں بھی کوئی ایکسپریس انٹریز کے بارے میں, کوئی ہانگ کانگ کے بارے میں ابھی میں نے منسٹر سے کوئی بات سنی تھی, تو کیا اس کے اوپر کچھ انفارمیشن شیئر کریں لوگوں کے ساتھ؟ ضرور جناب. میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ میں لیگل کوئی ایڈوائز ابھی نہیں دے سکتا. نہیں, لیکن آپ نے قانون تو آپ نے پڑھا تو ہے نا, امیگریشن لا تو پڑھا ہے آپ نے پڑھا, لیکن ابھی میں اسٹل پروسیس میں ہوں کہ میں اس کو لائسنس اس کے. ٹھیک ہے, ہم لوگ پروفیشنل نہیں کیا بولتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کے اوپر گائیڈ لائن دے سکتا ہوں. جو آپ کا اور میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے اور فری آف کاسٹ کی جائے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, کہ اگر 2-4 باتیں کوئی بندہ سن لے اور وہ اپنے طور سے لوگوں سے بچ جائے, یہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں امیگریشن کے, تو ہمارے لیے صرف دعا کریں. تو اس لیے یہ اس جو ہے نا وہ جذبے کے تحت جو ہے نا یہ آپ میں بتانے کے لیے تیار ہوں. پلیز شیئر کریں. تو امیگریشن کا جو ہے نا, کینیڈین امیگریشن تو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بڑی اٹریکٹیو رہی ہے اور ہر بندہ آنا چاہتا ہے. میں نے بھی بیسیکلی اسی لیے جو ہے نا اس کو قانون کو اچھی طرح جو ہے نا وہ پڑھ لیا, اس کی ڈگری لے لی. تو اس میں تو کام چلتا رہتا ہے. آج کل کی جو سب سے ہاٹ جو کیٹیگری ہے, جو ینگسٹر کو, جو ہمارے بچوں جیسے جن کی عمریں ہیں, ینگ جنریشن ہے ہماری بڑی, پاکستان میں, انڈیا میں, ایون بنگلہ دیش میں یا ساؤتھ ایشیا میں, جتنے بھی لوگ ہماری لینگویج سمجھنے والے ہیں, اگر وہ ان کو کوئی فائدہ ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, اور آپ کو بھی آف کورس. سو ہانگ کانگ میں جو انریسٹ ہو رہی ہے, یہ کل کی اس کی ہے اپنا مارکو منسٹر آف امیگریشن کی یہ وہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اس میں انریسٹ ہو رہی ہے. وہاں کے وہ کچھ لیجسلیٹر جو ہے انہوں نے ریزائن کر دیا, اور یہ وہ تو آپ کو پتا ہے کینیڈا جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے. کینیڈا نے اس نے کہا کہ بھی ہم ڈیموکریٹک پروسیس کے حق میں ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بیسیکلی سمپتھی شو کی ہے ہانگ کانگ کے لوگوں کے ساتھ کینیڈین گورنمنٹ نے, اور کہا ہے کہ اگر کوئی ہانگ کانگ کا ریزیڈنٹ کینیڈا آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ فاسٹ پروسیس کریں گے,
فاسٹ اپلیکیشن پروسیس ہوگا، اور اس کے بعد جناب اس کو جو لوگ پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور ایزی ایکسیس ہوگا، اور فیس ویور کر دیا ہے. Oh my God, that's wonderful. ایپلیکیشن کی کوئی فیس نہیں، Very nice, yeah. آپ بغیر اس کے کر سکتے ہیں. آپ کام کرنے کے لیے آ سکتے ہیں ہانگ کانگ سے، جیسے کہ ہمارے بھی پاکستانی اور انڈین اور بہت سارے لوگ جو ساؤتھ ایشیا کے جو ہانگ کانگ میں سن رہے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ بگ نیوز ہے. تو وہ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسٹڈی بیس پہ کوئی اگر آنا چاہے گا تو اس کو اوپن ورک پرمٹ جو کہ 3 ایئر کے لیے ویلڈ ہوگا اس کو ملے گا. تو آگے میں جانتا ہوں مدر صاحب، آپ کو اگر ایک دفعہ اوپن ورک پرمٹ مل گیا اور آپ نے یہاں پہ 1 سال کا ایکسپیرینس لے لیا تو آپ کو پی آر مل جائے گا، آپ کو کینیڈا کی ریزیڈنس، آپ سمجھیں آپ سٹیزن شپ کی اس پہ لائن پہ آ گئے. سو دس از ویری گڈ اپرچونٹی فار دوز پیپل. ایک تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے کام آپ خود کر سکتے ہیں. جی ایکچولی سارے کام اپلیکیشن ایوری تھنگ آپ خود کر سکتے ہیں، صرف آپ کو اسٹیپ کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بہت زیادہ جو مہنگے جو لوگ ہیں یا جو انلیگل ورک کر رہے ہیں ان کے چکروں میں نہ پڑیں، سیدھے آپ کو خود کام کریں. میں ایکچولی اس میں ایڈ کرتا جاتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا اچھی طرح سے پتا ہے، بلکہ اگر آپ کینیڈا کی وہ CIC.gc.ca ویب سائٹ جو ہے جس کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ایکچولی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی بھی یہ جو امیگریشن کنسلٹنٹس ہیں وہ کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی سلسلے میں. اور وہ جو پروسیس ہے وہ سیم پروسیس ہے اپلیکیشن کا. اگر آپ اس کے سٹیپس وہ اپلیکیشن کٹ کے ساتھ جو سارے لیکن وہ اتنا سمپل نہیں ہے، کیونکہ میں نے لا پڑھا ہے. یہ بیسیکلی یہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ورک ہے، آف کورس ہے. لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن کوئی دے بندہ اور صحیح ڈائریکشن دے، آف کورس جو پروفیشنل ہے وہ پروفیشنل ہی ہوتے ہیں. اب میں جس لا فرم کے ساتھ کام کرتا ہوں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہے. وہ اپنی اپلیکیشن خود اگر فل بھی کر دیں گے نا تو وہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ نمبر آتا ہے سال بعد ریجیکٹ کر کے وہ جناب میری بھیج دیتے ہیں واپس. آپ کے 2-3 سال ویسے ہی گزر جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، ہم لوگ یہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں نا، آپ پرووائڈ کریں انفارمیشن. نہیں انفارمیشن بالکل ہے، جو بھی میں ہیلپ لوگوں کی کر سکوں گا ضرور کروں گا. یہ میرا بیسیکلی پاکستان نے اور بہت کچھ دیا ہے تو یہ ان ریٹرن نہیں سمجھے. اگر کوئی وہاں کے کوئی ینگسٹر کسی کا بھلا ہو تو ضرور. سو اس صورتحال میں سب سے اپنے جو ینگ جنریشن ہے یا جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں موو کرنے کے لیے، ان کو میں یہ بتاؤں گا کہ جو تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسکلڈ ہیں وہ ایکسپریس انٹری کو جو ہے نا وہ فالو کریں، اس کے تھرو آئیں. وہ سب سے فاسٹ ٹریک ہے اور اس میں سب سے جلدی کام ہوتا ہے. کچھ کیسز میں وہ 3-4 مہینے میں آپ کا نمبر آ جاتا ہے. اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنا وہ پروفائل بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد ساری اس کی جو ہے ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ ایک جو ہے نا وہ پول میں چلے جاتے ہیں، اپلیکیشن پول میں چلی جاتی ہے. پھر وہاں سے آپ کو کینیڈا کے جو 10 صوبے ہیں اور 3 ٹریٹریز ہیں ان میں سے مختلف پروگرام کے تحت وہ پروونس جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پروونشل نامینی پروگرام، PN پروگرام جو ہے نا وہ اس میں اٹھا لیتے ہیں. یا پھر فیڈرل اسکلڈ کیٹیگری میں بھی آتی ہیں، کینیڈین وہ کلاس ہے یا فیڈرل اسکلڈ ورکر ہے، سو اس میں آپ آ سکتے ہیں. تو وہ ساری انفارمیشن ویب پہ موجود ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے. اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ضرور میں گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کا میں ایگزامپل آپ کو ایک دے دیتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں جو اناؤنس کیا ہے اپنا، یہ 5 تاریخ کو انفیکٹ وہ ڈرا نکلا ہے اس کا جو ایکسپریس انٹری، ٹھیک ہے جی. اس میں جو BC ہے اکیلا، اس نے 350 انویٹیشن جو ہے نا لوگوں کو وہ بھیجے ہیں کہ آپ اپنے PR کے لیے اپلائی کر. یہ انٹرنیشنل بھی ہیں، نیشنل بھی ہیں. جو لوگ ادھر بھی رہتے ہیں جیسے وہ اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں وہ اس میں وہ کر لیتے ہیں PNP میں، تو وہ بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی، ٹھیک ہے. تو وہ سارے یہ مکس اپ میچ ہیں. اوور آل کینیڈا کا جو ڈرا ہوا ہے وہ اس میں 4500 انویٹیشن جو ہے نا لوگوں کو دیے گئے. سو آپ سوچ لیں کہ اگر آپ کے پاس آئٹس کے اسکورنگ 7 ہے، آپ انگلش اچھی طرح بول سکتے ہیں، آپ کے پاس اسکل بھی ہیں، آپ کے اسکور بھی 67-68% ہیں، تو یہ اسٹریم آپ کے لیے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے جیسے جیسے چلتے جائیں گے ہم آپ کو جناب اس کی جو ہے نا خبریں پرووائڈ کرتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے. ایکچولی
मेरे ख्याल में शायद तो थोड़ा सा इस टॉपिक पर डिस्कस कर लें। यहाँ पे मैंने देखा क्योंकि हमारे आठवा में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 कॉलेजेस हैं, बहुत सारे साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब जिसमें मैं देखता हूँ ये जो है इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पंजाब से, बहुत सारे जो हमारे इंडियन पंजाब से जो सिखा से आते हैं, पंजाबी बोलने वाले बच्चे जो हैं बहुत सारे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेजेस में भी। लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोट की है, हमारे पाकिस्तान के बच्चे बहुत कम हैं, अवेयरनेस नहीं है, मतलब पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं लोगों को, और जिनको अवेयरनेस है उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, वो चाहते हैं एजेंटों के पास आप मुझे भिजवा दें, आप मुझे भिजवा दें, वो पैसे दे के वो लोगों को सालों साल खराब करते हैं। तो एक तो वो चक्कर है क्योंकि अपने आप खुद समझ नहीं है। दूसरा ये चक्कर है कि एजुकेशन में हमारे लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, और जो अप्लाई अप्लाई करना चाहते हैं उनको पता कोई नहीं, ठीक है, वो फिर स्ट्रगल करते रहते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते, तो वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान की बहुत सारी चेंजिंग हो गई। आप और मैं जब आए थे उस वक्त पाकिस्तान डिफरेंट था। अब तो पाकिस्तान में नई नस्ल जो है ना वो बड़ी माशाल्लाह स्मार्ट है, बड़े बड़े फॉरवर्ड लोग हैं। तो अगर वो आना चाहें तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रीम है उनकी, एजुकेशन में भी और एक्सप्रेस एंट्री में भी आ सकते हैं, काम करने के लिए आ सकते हैं, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आ सकते हैं। कनाडा आप एवरी ईयर जो है ना 4 लाख लोगों को अब नेक्स्ट ईयर 2021 से, ये भी एक न्यूज़ है कि 4 लाख एवरी ईयर जो है ना वो कर रहा है, नया पीआर जो है ना वो लोगों को जो है ना एडजस्ट करेगा। दूसरा ये है कि आपको सरप्राइजिंग, आपको मैं वो स्टैटिस्टिक दूं, ये तो 4 लाख है जो सिर्फ बाहर से आते हैं। 2019 में आपको पता है कि अपना कितने आए हैं कनाडा में लोग? नहीं, एक्चुअली मैंने फॉलो नहीं किया इसे। मोर देन 1 मिलियन पीपल। ओह माय गुडनेस। 2019 में मोर देन 1 मिलियन पीपल जो है ना वो ऐड हुए हैं, न्यू इमिग्रेंट्स। और ये पार्लियामेंट्री जो वो ईयरली रिपोर्ट होती है ना, ये स्टैटिस्टिक वहाँ के। well actually कनाडा बड़ी ह्यूज लैंड है इसके पास, और ब्यूटीफुल कंट्री, और यंग लोगों के लिए जो है ना ये बेशक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम में सबसे कम डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में 2-3 कंट्रीज जो हैं जिसमें लोग माइग्रेट करते हैं, इमिग्रेशन लेते हैं। कनाडा इज द टॉप फेवरेट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या यूएस का बेहतर कंट्री है। दूसरा ये है कि मेडिकल जो है ना वो सबसे अच्छा है, आप एड देख लें, मतलब हर लिहाज से, मतलब आप लिविंग खूबसूरत कंट्री है। आप ईस्ट से वेस्ट तक देखें, मतलब दुनिया के हर रंग है यहाँ पे, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। वी ग्लैड के जो है ना हमारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, और दूसरे भी जो हमारे बच्चे आना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्तों के फोन आते हैं, बड़े लोगों की विश भी है। तो लेकिन ये थोड़ा सा सब्र आजमा काम है, ये एक मुसलसल जो है ना वो जद्दोजहद का नाम है। वो बेसिकली प्रोसेस टाइम टेक। अगर आप करेंगे तो आई बेट यू कि आप यहाँ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं समझता कि हम जैसे लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन मसला वही है कि आपने वो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी की पूरी करनी है, वो आप नहीं करनी है, वो आपकी जगह पे किसी ने नहीं करनी। और मेरा ख्याल में बच्चे जो आजकल के, मतलब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अच्छी एजुकेशन है, काफी सारे माशाल्लाह सारे बच्चे वहाँ पे, मेरे भाइयों के बच्चे सारे वो वहीं से पढ़े हुए हैं, मतलब कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सारे एजुकेशन है सारी। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे बड़े अच्छी वो है। लेकिन वो क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो मैं तो सबसे पहले जो अपने जो यंग जनरेशन है या जो यंग मैन है, उनको यही कहूँगा कि आप अपने आप प्रिपरेशन शुरू करें। जब आप प्रिपरेशन के मोड में होंगे ना, फिर आप सारी चीज़ें गैदर कर लेंगे जो आपको एलिजिबल कर देती हैं, और वन माइंड होकर सोचेंगे अगर आपने बाहर आना है तो। बाकी ये है कि किसी को इन्फॉर्मेशन ये चाहिए होगी अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की एडमिशन की, तो मैं क्या वो हमारे वीडियोस के कमेंट्स में भेज दें, और आप उसको रिप्लाई करते हैं, वॉलंटरी आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और कोई फीस ऑफ कोर्स, या लीगली आप तो इस चीज को चार्ज भी नहीं कर सकते हम लोग, मतलब ये एक वॉलंटियर वर्क होगा। सो इनकी एक्सपर्टी यूज करते हैं क्योंकि इन्होंने काफी टाइम गुजारा है कॉलेज में। जी, मैंने इरफा पूरा पढ़ा है, जो ला पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है इरफा क्या है, तो मैंने वो सारा कोर्स किया है, तो इसलिए मुझे खुशी है कि
میرے نالے سے لوگوں کو فائدہ ہو. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پلیٹ فارم کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. باقی وہ آپ نے پہلے مجھے کہا تھا کہ آپ نے دیر کر دی ہے. مجھے نا وہ آپ کی بات نے بڑا ویسے وہ مجھے انسپائر کیا کہ میں دیر واقعی کر دی ہے, کیونکہ وہ جو ایشو تھے وہ 2 دن پرانے تھے, ہم نے آج ڈسکس کیے. لیکن وہ مجھے آپ کے اس بات میں نا منیر نیازی کی غزل یاد ہے, مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. کیا لوگ ہیں لکھنے والے, مطلب بیوٹیفل ورڈز ہیں. وہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. مدد کرنی ہو اس کی, مدد کرنی ہو اس کی, یار کی ڈھارس بندھانا ہو, بہت درینہ رستوں پہ کسی سے ملنے جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. بدلتے موسموں کی سیر میں, بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو, کسی کو یاد رکھنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ, اس کو جا کے بتانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. لیکن یہاں پہ آپ کو چھوٹ نہیں ملے گی, یہاں پہ دیر نہیں کرنے دیں گے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہفتے میں 1 یا 2 بار مزدور آپ کو ویلکم سر, ویلکم کروں. آپ بیٹھے ذرا تھوڑی ہماری اس نشست میں, اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے یہ نشست انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں. تو آئی تھنک اب اجازت لیتے ہیں, ہماری انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے. جناب بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا مدر صاحب, اور جب آپ بلائیں گے ہم چلے آئیں گے سر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹل نیکسٹ ٹائم. تو خدا حافظ کہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو. انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو سر. فی امان اللہ. اللہ حافظ.